वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक चीज़ है। ये बैक्टीरिया से 100 गुना तक छोटा हो सकता है। इतना छोटा कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता और ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। वायरस में 3 पार्ट्स होते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसके प्रोटीन्स और आउटर फैट लेयर बाज़ात। कोरोना वायरस एक वायरस का कबीला समझें जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के वायरस हैं, और ये वायरस इनकी बाहर वाली जो सतह है उस पर कांटे जैसी चीज़ें लगी होती हैं जो कि इसको ताज या क्राउन की तरह की अपीयरेंस देती हैं, और इसीलिए इसे कोरोना या क्राउन वाला वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें से एक वो है जिसने आजकल निरी मचाई हुई है, और उस वायरस का नाम है सार्स कॉव 2। सार्स यानी कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि शदीद और अचानक सांस का मसला। कॉव CO फॉर कोरोना एंड वी वायरस। नंबर 2, इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 डिजीज़ कहलाती है। अगेन इसमें CO का मतलब है कोरोना, VI वायरस, D इज़ डिजीज़, 19 क्योंकि ये 2019 में पहली दफ़ा पता चला था। हम आसानी के लिए इस वीडियो में इसको कोरोना वायरस ही कहेंगे। अब अगर हम कोरोना वायरस को देखें तो इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है जिसमें इसका RNA है, उसके साथ प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो कि इसको पूरी इन्होंने इस मटेरियल को पकड़ा हुआ होता है। और सबसे बाहर अगर आप देखें तो ये उसका आउटर शेल है। ये शेल चिकनाई या वैक्स जैसी चीज़ से बना हुआ होता है जिसे लिपिड कहते हैं, और यही वो शेल है कि जब हम हाथ धोते हैं और कहते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ धोएं साबुन से, तो साबुन जो है वो इस वैक्स को ख़त्म कर देता है और वायरस के अंदर वाले अज्जा जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर किसी के हाथ पे वेज़लीन या कोई वैक्स वगैरह लगी हुई हो तो उसको साबुन से धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वही वो टाइम है जो इसके लिए भी कहा जाता है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे में आता है। ये सांस लेने से, खांसने से, बात करने वगैरह से आ जाता है। इसके लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, कहा जाता है एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न का मतलब है कि हवा के ज़रिए दाखिल होने वाला, और ड्रॉपलेट का मतलब है कि जैसे खांसी और बात करते हुए मुंह से बाज़-औक़ात जो लिक्विड निकलता है उसके छोटे छोटे कतरों में ये वायरस पाया जाता है। कोरोना वायरस को ज़्यादातर ड्रॉपलेट में शुमार किया जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट बातचीत करने से या आपके करीब कोई खांसे या बात करे तो उससे हो सकता है। एयरबॉर्न का मतलब है कि कोई पार्टिकल हवा में काफ़ी देर तक रहे और वो काफ़ी दूर तक जा सके। कोरोना वायरस शुक्र है कि वो इतना ज़्यादा देर हवा में नहीं रह सकता ज़्यादातर हालात में, इसीलिए कहते हैं कि 6 फुट का फासला रखें और मास्क पहन के रखें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये इंसान के सांस वाले अज़ा पर हमलावर होता है। इसके ऊपर लगे हुए कांटे जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ये मैच होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स के साथ, और ये उसके ऊपर जाके इनके ज़रिए अपने आप को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स होने के बाद वायरस 2 तरह से इनमें दाखिल होता है। या तो वो वहीं पे रास्ता बना के अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, जो RNA है, वो अंदर डाल देता है, या पूरा वायरस सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ जाके फिर ये ओपन होता है और इसकी सारी चीज़ें जो है वो सेल के अंदर, इंसानी सेल के अंदर चली जाती है। जब एक दफ़ा ये इंसान के सेल में एंटर हो गया तो फिर इसका जेनेटिक मटेरियल सेल को हाईजैक कर लेता है और उसको हुक्म देता है कि मेरे जेनेटिक कोड की कॉपीज करो। इंसानी सेल एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए इस सेल के और ज़्यादा कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है इसके RNA की। वो RNA इसी तरह जब इकट्ठे होते हैं तो वो नए वायरस बनना शुरू कर देते हैं, और फिर वो इस इंसानी सेल से बहुत ज़्यादा वायरस बाहर निकलते हैं और वो जाके बाकी और दीगर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं दोबारा बढ़ने के लिए, और यही साइकिल दोबारा शुरू करने के लिए। वायरस या कोरोना वायरस की कोई रजिस्टर्ड मेडिसिन या दवाई नहीं है। वायरस के खिलाफ जहाद हमारा अपना नेचुरल इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत करती है। हमारा जिस्म वायरस से 2 तरह से लड़ाई करता है, एक कुदरती सलाहियत और एक स्पेशल सलाहियत।
قدرتی صلاحیت میں وہ حصے آتے ہیں جو جسم میں آنے والے سب جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، وہ سب کے خلاف لڑتے ہیں. یہ والا حصہ شروع ہوتا ہے جلد سے اور جو تھوک وغیرہ ہوتا ہے اس سے، جو کہ ان جراثیم کے اگینسٹ ایک فزیکل بیریئر ہوتا ہے اور اس کو اندر آنے نہیں دیتا. پھر بھی جب کچھ وائرس ان کو کراس کر کے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ہمارے خون کے ماسٹ سیلز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ماسٹ یا ماسٹ سیلز سنتری کی طرح پورے جسم میں پھر رہے ہوتے ہیں. جب انہیں کوئی بھی جرثومہ نظر آتا ہے تو یہ اس کو ایک کیمیکل سے اسپرے کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے چور آیا کا شور مچا دیتے ہیں. جب یہ شور مچتا ہے تو اس جگہ پہ خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کے سفید خون کا حصہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ ان جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان میں سے کچھ سیلز جو ہیں وہ جراثیم کو کھا جاتے ہیں. کچھ سیلز ایک جرثومے کو کھا کے شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑے سیلز جنہیں آپ مائکروفیج یا جراثیم کھانے والی بلا کہہ سکتے ہیں، وہ 100 جراثیم تک بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اتنے زبردست رسپانس کے باوجود بھی کچھ وائرس جسم کے سیلز کو انفیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. جب وائرس کسی بھی سیل میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کام شروع کرتے ہیں تو ان کے فنگر پرنٹس اس سیل کی سطح پر آ جاتے ہیں. ان فنگر پرنٹس کو اینٹیجن کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مائکروفیج بھی جب یہ جراثیم کھاتے ہیں تو وہ ان کے اینٹیجن کو اپنی سطح پر ایک تمغے کی طرح سجا لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیلز انفیکٹ ہوتے ہیں وائرس سے وہ بھی ایک مدد کے طور پہ ان میں سے پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہم سوجن کے طور پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور وہ اس سیل کا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں انفیکٹ ہو گیا ہوں، میری مدد کرو. ان ساری نشانیوں اور فنگر پرنٹس کو لے کے ہمارے جسم کا اسپیشل یونٹ جو ہے وہ ان پر پھر حملہ آور ہوتی ہے. اسپیشل یونٹ کو ایکٹیویٹ ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹارگٹ اسپیسیفک آپریشن کی تیاری کر رہی ہوتا ہے. ان میں 2 طرح کے سیل بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک بی سیلز یعنی کہ آپ بھائی سیلز کہہ سکتے ہیں اور ایک ٹی سیلز یعنی ٹارگٹنگ سیلز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹارگٹ سیلز جو ہوتے ہیں ان میں آگے پھر 2 طرح ہوتی ہیں جن میں سے ایک مددگار ٹی سیلز ہوتے ہیں. یہ مددگار ٹی سیلز باقی سیلز کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کا وائرس آیا ہے اور اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. مددگار سیلز جو ہیں وہ اینٹیجن کی انفارمیشن یا فنگر پرنٹس کی انفارمیشن بھائی سیلز کو دیتے ہیں جو کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اینٹی باڈیز ایک طرح کی ہتھ کڑی ہوتی ہے. یہ اینٹی باڈیز وائرس کے انہی کانٹوں پہ جا کے لگتی ہیں جن سے وہ سیلز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جو بی سیلز یا بھائی سیلز ہیں وہ اپنی ایک فیکٹری سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے. اور جیسے ہی اور وائرس اس کو نظر آتے ہیں خون میں یا کہ جسم کے کسی بھی حصے پہ، یہ اینٹی باڈیز پورے جسم میں پھر رہی ہوتی ہیں اور یہ جا کے ان کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ وائرس کو اٹیچ ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وائرس کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہتا کہ وہ سیل کو انفیکٹ کر سکے اور ایک طرح سے وہ سب کی نظر میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور پھر جسم کے باقی سیلز جا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں جن میں ہمارے ٹی سیلز بھی ہوتے ہیں. جو ٹی سیلز ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہمارے جو سیلز انفیکٹ ہو گئے ہوتے ہیں جن کے اندر وائرس آلریڈی بہت زیادہ آ گیا ہوتا ہے، یہ ان تک بھی انفارمیشن سے پہنچتے ہیں اور جا کے ان سیلز کو ایک ختم کر دیتے ہیں تاکہ اور وائرس نہ پیدا ہو. مددگار ٹی سیلز اور بھائی سیلز جو ہیں یہ دونوں پھر ایک انٹیلیجنس کمیٹی سی بناتے ہیں جس کو میموری سیلز کہتے ہیں اور یہ اس چیز کی انفارمیشن اپنے پاس اب رجسٹر بنا لیتے ہیں کہ فلانا وائرس اس طرح کا آیا تھا اور اگر وہ آئندہ آئے تو اس کے خلاف ہم نے اس طرح جنگ لڑنی ہے. اور یہی وہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی دوبارہ ری انفیکٹ ہو کرونا وائرس سے یا کسی بھی اور وائرس سے تو جسم جو ہے وہ اس کے خلاف اب لڑنے کی پہلے سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے. اور ویکسین بھی اسی کام میں ہمارے جسم کی مدد کرتی ہے. ویکسین ایک طرح کی
ٹارگٹ پریکٹس ہوتی ہے جو کہ جسم کے امیون سسٹم کو کرائی جاتی ہے۔ اس میں وائرس کا کوئی حصہ یا کوئی کمزور وائرس جسم میں داخل کیا جاتا ہے جو ہماری امیونٹی کی فوج ہے اس کے خلاف لڑتی ہے، اور چونکہ وہ وائرس انفیکشن کاز نہیں کر سکتا لیکن اس سے جسم کی امیونٹی کو ساری انفارمیشن پہلے ہی مل جاتی ہے، تاکہ جب یہ وائرس جسم میں انٹر ہو تو جسم کو آلریڈی انفارمیشن ہوتی ہے اور امیونٹی اس کے خلاف بہتر لڑ سکتی ہے۔ ویکسین کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا کیونکہ وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ویکسین کے اوپر کچھ طرح کے شکوک و شبہات ہیں، ان کو کلیئر کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سے موذی جراثیم بشمول کرونا وائرس ہماری اپنی امیونٹی کی فوج ہی اس سے لڑ سکتی ہے۔ ویکسین بھی اس فوج کو صرف انٹیلیجنس رپورٹ دیتی ہے، لڑنا اسی نے ہے۔ یہ بہت 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 ضروری ہے کہ ہم اپنی اس فوج کو خود مدد دیں اپنے ہائی مورال سے اور احتیاط سے۔ اگر آپ ماسک نہیں پہنتے یا ڈسٹینس مینٹین نہیں کرتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وائرس کا اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو کہ امیونٹی کی فوج اوور ویلم ہو جائے اور ٹھیک طرح سے لڑ ہی نہ سکے ان سے۔ ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ ماسک پہننے کے باوجود بھی اگر وائرس انٹر ہو تو اس کی تعداد بغیر ماسک کے انٹر ہونے وائرس سے کم ہوتی ہے اور ہماری امیونٹی فوج کو اس سے بہتر لڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم صحت بخش غذا نہیں کھاتے تو امیونٹی کو جن کم ریسورسز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا امیون سسٹم آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، دوسری اور بیماریوں سے لڑ کے پھر اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی تک ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جسم کی فوج پوری طرح تیار ہوتی ہے بیرونی جراثیم سے لڑنے کے لیے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر وائرس کی اپنی الگ اینٹی باڈی جسم بناتا ہے۔ ایک وائرس کے لیے بنی ہوئی اینٹی باڈیز دوسرے وائرس کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ ہر نئے وائرس کے لیے جسم صفر سے کام شروع کرتا ہے اور اینٹی باڈیز اور اپنے سیلز اس کے لیے بناتا ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری قوت مدافعت بڑی مضبوط ہے اور ہم بغیر احتیاط کے بھی محفوظ رہیں گے۔ WHO نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں جو کہ فالو کرنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم بہت چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے اور وینٹیلیشن نہیں ہے، اس جگہ پہ وائرس پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ ماسک پہنیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں پہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہوا اندر باہر ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ بھی جتنا بھی ڈسٹینس ہو بغیر وہ سوچے ماسک پہنیں۔ وہاں پہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ اپنا ڈسٹینس ہر کسی سے 6 فٹ کا رکھیں، اپنے ہاتھ صاف رکھیں، کھانسی یا چھینک آئے تو اپنی کوہنی میں کریں، ماسک پہنیں اگین، اور کھڑکیاں کھولیں۔ ماسک پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے، بڑے دھیان سے ماسک پہننا چاہیے۔ ایسا ماسک نہ پہنے کہ اس میں آپ کا ناک یا منہ باہر نکلا ہوا ہو، اس ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماسک ہتھوڑی کے لیے نہیں ہوتا، ماسک منہ اور ناک کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے بھی مت اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پہنے کہ سائڈ سے سوراخ ہو گئے ہوں اور جراثیم اندر بھی آ سکتے ہوں اور باہر بھی جا سکتے ہوں۔ تھوڑا سا احتیاط اور ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت مختلف قسم کے ماسک ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا ماسک چوز کریں جو کہ چاروں طرف سے آپ کو ڈھک دے، ناک اور منہ کو، تاکہ نہ جراثیم اندر آ سکیں اور نہ باہر جا سکیں۔